जी खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज मैंने आपको बताया है जिस इशू के ऊपर, जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, लगता है कि कुछ उसमें इजाफा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में ये मसला जो है ये एक खासा ग्रोइंग किस्म का प्रॉब्लम है, लेकिन एक ऐसा मसला है कि जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अब अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें पहले नहीं हैंडल किया जा सकता अब हैंडल की जा सकती हैं। बात है इनफर्टिलिटी की, और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मेरे साथ है डॉक्टर सारा फुरकान और डॉक्टर हारून लतीफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, जैसे मैं ये कह रही थी कि ग्रोइंग मसला है, क्या इनफर्टिलिटी जो है उसका रेशो बढ़ता जा रहा है अब? इनफर्टिलिटी जी अभी भी अगर आप स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो अबाउट 20% ऑफ द पीपल, 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनफर्टिलिटी फेस करती है। अच्छा, एट डिफरेंट लेवल्स। सही। और विद टाइम जो है ये इसका जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है और चीजें हैं। सही। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न, उसमें तो देयर इज नो डाउट है। और दूसरी बात यह है कि अब अवेयरनेस भी ज्यादा हो रही है लोगों को। सही। एक जमाना था कि अवेयरनेस नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था, इट यूज्ड टू बी अ बिग टैबू। अब क्योंकि एजुकेशन और मुख्तलिफ चीजें अभी भी वही हालात है। आपके हाल में पीरों के पास जाना और वो सारा चक्कर खत्म हो गए हैं कि अभी भी लोग हैं, दुआ करवाई जाए और दवा करवाई जाए, और दवा का मतलब भी जो है वो तावीज ही लेते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो पहले पीरों पे, मज़ारों पे फिर हमारे पास आते हैं, उसकी वजह से ज्यादा टाइम जाया हो रहा है। एक एज निकल जाती है, फीमेल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अच्छा, 35 जो एज है उससे पहले बहुत अच्छे रिजल्ट है। आफ्टर 35 हार्मोन लेवल डिक्लाइन करना शुरू होता है। अच्छा। इवन इन द नेचुरल प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो वो टाइम निकल जाता है, लोग पहले मज़ारों पे, पीरों पे और इधर पहले अपना टाइम जाया करते हैं हकीमों पे बेसिकली। फिर जब वो कुछ नहीं बनता फिर वो आते हैं इन इदारों में। बिल्कुल सही। सेकंड ये कि शायद इस इलाज को थोड़ा सा लोगों ने बहुत ज्यादा दूसरे एंगल से लिया हुआ है, इस वजह से भी लोग इसको अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग इसको वो दूसरे एंगल की भी बात करेंगे। इसमें जो बात की है डॉक्टर सारा ने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई खातून की कोई एज बेस्ट पीरियड जहाँ पे उसकी शादी हो जानी चाहिए, वो जो हमारी ग्रेजुएशन नहीं करती लड़कियां इसी चक्कर में उम्र जो है वो कहीं नीचे उसमें जी जो जिसको कहते हैं टू बेयर अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट एज ग्रुप इज बिटवीन 20 to 35। 20 to 20 years to 35 years। चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी 35 साल से पहले बच्चे जो हैं वो हो चुके होने चाहिए, हो जाने चाहिए। सही, ठीक है। अपर लिमिट जो है आई वुड से वो 37 तक है। अच्छा। अगर आपने उसको स्ट्रेच करना है। सही। लेकिन अंडर 35 तक जो है चांसेस ऑफ हैविंग नेचुरल एंड नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड आर मोर। और अगर आप इनफर्टिलिटी है तो उसके अगर आप ट्रीटमेंट टाइम पे करा लेंगे तो उसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस, जिस तरह सारा कह रही हो, बहुत बेहतर होंगे। अच्छा सारा, आप खुद भी डॉक्टर हैं, बट लड़कियां आजकल प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रही हैं, तो वहाँ पर तो फिर ये मिनिमम जो लिमिट है शादी की वो अमूमन 30-35 हो जाती है। लड़की जब MBBS करती है फिर वही वाली बात है, स्पेशलाइजेशन फिर आगे। लेकिन उसके बीच में आपको फिर प्योरिटी की बात है। अगर आप इसको अपनी ज़ाहिर शादी की लाइफ को भी आपको देखना है, और ये तो ज़ाहिर हम खुद भी बुक्स में पढ़ते हैं कि आफ्टर 35 चांस ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा कम होता है नेचुरल में भी। फिर जब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तब भी थोड़ा सा कम होता है। सही। तो इसके लिए तो बंदे को खुद से वेल अवेयर होना चाहिए कि आप अगर है अपॉर्चुनिटी तो आप बिफोर 35 ट्राई करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब रीजंस क्या है, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है? देखें जी, सबसे पहला तो जो मिसकंसेप्शन है कि रीजन सिर्फ फीमेल रिलेटेड है, वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप देखें तो 50-50% होता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसको मानते हैं आपके पेशेंट्स? जब आते हैं नहीं मानते, जब आते हैं नहीं मानते, जब जा रहे होते हैं तो अच्छी तरह मान के। अच्छा, ना मानने वालों में ज्यादातर वो ये गैर पढ़ा लिखा तबका शामिल है? नहीं, उसमें आपकी एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग भी होते हैं। अच्छा। आपके गैर पढ़ा लिखा तबका भी है। अच्छा। हर तरह के लोग हमारे पास ऐसे आते हैं। बल्कि कई दफा तो ऐसे होता है कि स्पेशली इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध से हस्बैंड आ रहा है और उसके साथ 3 औरतें हैं कि जी 3 शादियां कर ली, अभी तक अपना टेस्ट नहीं कराया क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, गुड। फिर इस सूरत हाल में क्या नतीजा निकलता है? अब जब उनको रियलाइज होता है कि जी मेरे में कोई फॉल्ट है, एंड बाय द टाइम
the person himself تو وہ تینوں is مل کے اسے 50 مارنا نہیں years شروع old. کر دی. وہ بیچاری, آپ کو پتہ ہے ہماری گاؤں کی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے, وہ چپ کر کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب تینوں کا علاج اکٹھے کریں گے. اچھا, ایک ہی میاں کو تینوں کو انٹرٹین کرے. گڈ, زبردست. تو اس طرح پھر بھی ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ مسکنسپشن ہوگی کہ مرد جو ہے وہ نہیں آتا اس معاملے میں, کہ اس کے اندر بھی کتنے % یہ ریشو ہے کہ جو پرابلم ہے وہ مرد کے اندر ہو؟ اس میں جی اگر دیکھا جائے تو 30% میل پرابلم ہے, 30% ہی فیمیل پرابلم ہے, صحیح, اور 20% جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کی کمبائنڈ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ 30, 60 اینڈ 20 ہاں, 80 ہو گیا. اور باقی 20% انیکسپلینڈ کازز ہوتی ہیں جس میں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اسپیسیفکلی کیا پرابلم ہے. کہ انفرٹیلٹی کس میں, کس کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے. اچھا, ایسا بھی ایسے problem؟ بہت سارے کیسز. 20% آف دا کیسز میں ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے اور بس اللہ کی مرضی, دیکھیں ہم نے ٹیسٹ کرا لی ہے سب ٹھیک ہے. اللہ کی رضا تو شروع دن سے ہے. آپ جب اس ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں تب بھی, جب یہ آپ کا آئی وی ایف ایکسی پروگرام شروع ہوتا ہے انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ, اس دن سے لے کر اینڈ تک, کنسیو کرنے تک, اور اس کے بعد ٹیک ہوم بیبی بھی تک, بالکل, آپ اور بچے کی زندگی تک, یہ سب اسی کے ہاتھ میں. اچھا, ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کے اوپر جو صحیح والی باتیں ہیں جہاں پر آپ کو ٹریٹمنٹس اور بہت سارے مسائل کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا, وہ پروگرام کے اگلے حصے میں. رہیے گا ساتھ. خبروں کے لیے ہم چل رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو کی طرف. خوش آمدید اور صبح بخیر. آج ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلٹی کے حوالے سے. وہ بچے, وہ لوگ جو کہ وہ جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی, سو ان کے مسائل کیوں ہوتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور ان کے ٹریٹمنٹس کیا کیا اویلیبل ہے پاکستان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آگے چلیں اس معاملے سے, اب کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں انفرٹیلٹی ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں پائی جائے گی, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تعویذ اور مطلب عامل ہی اس کا علاج کر سکے, آپ لوگوں کے پاس بھی اس کا علاج موجود ہے. سب سے پہلی بات, بلکہ آپ لوگوں کے پاس ہی اس کا علاج موجود ہے, زیادہ صحیح جملہ ہوگا. اچھا, وجوہات کیا ہوتی ہیں میل سائڈ سے, کیا ریزنز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ اس میں جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, میل اور فیمیل دونوں کی ریزنز ہوتی ہیں اور دونوں ایکولی رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ سب کو کلیئر ہونی چاہیے. میل کے اندر سب سے جو کامن پرابلم ہے وہ ان کے سیمن پروڈکشن یا سپرم کاؤنٹ سے اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کا ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ آئیں, آ کے آؤٹ ڈور میں ایک اپنا ٹیسٹ کرائیں, اور اسی وقت ان کی جو ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں دس از دا موسٹ کامن ریزن, دس از دا موسٹ اینڈ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دا اونلی ریزن اچھا جس کی وجہ سے میل انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. صحیح, اس کی ریزنز کیا ہیں, یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں جی. سب سے پہلے تو کئی لوگوں کی جینیٹکلی ہوتی ہے, بائی برتھ. مطلب جینیٹیکلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آلدو فیملی ہسٹری ان کی نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جب وہ یا تو ڈیورنگ پریگنینسی یا ڈلیوری کے بعد, جو کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ود ایج, تو ان کی ریپروڈکٹیو سسٹم کی ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوتی. ان میں جو ہارمونز, جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوتے, تو اس لیے کسی خاص میڈیسن کا, کسی خاص چیز کا اثر کچھ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ واٹ کوڈ بی دی پاسبل ریزن؟ ملٹیپل چیزیں ہیں جی. جس طرح بچپن میں ممپس ایک بڑی کامن بیماری, کنپیڑے جسے کہتے ہیں, کنپیڑے جس کو کہتے ہیں, اس کا ایک یہ سائیڈ افیکٹ ہے کہ آپ کی اسپرم پروڈکشن پہ افیکٹ کرتی ہے. ٹائیفائڈ جیسی کامن ڈیزیز جو ہے, جو ہمارے عام ہوتی ہے, اگر وہ ٹائم پہ اور پراپرلی ٹریٹ نہ کیے جائے تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے. اچھا, اور اس حد تک ہو سکتا ہے سائیڈ افیکٹ کہ آپ کی ایک تو ہے نا اسپرم پروڈکشن کم ہو رہی ہے, ایک ہے بالکل نیل بھی ہو جاتی ہے. اچھا, تو وہ اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں. صحیح. پھر ملٹیپل آپ کے انٹرنل ایشوز آ سکتے ہیں, جس میں آپ کے ہارمونز اور کیمیکلز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائیں, جس وجہ سے آپ کی یہ پروڈکشن افیکٹ ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا, یہ ریزنز ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ادروائز میل کی جو ہیلتھ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کسی طرح سے اندازہ نہیں ہوگا کہ فرٹائل نہیں ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے, اس کو کوئی سائن سمٹمز نہیں آئیں گے اس کے؟ بالکل نہیں جی. اس میں جس طرح ہم لوگوں کے پاس ایتھلیٹس آتے ہیں, اچھا, جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, لیکن ان کو ایسا پرابلم ہوتا ہے. صحیح, مطلب فٹ بندہ ہوگا, ویسے فٹ بندہ ہوگا, فزیکلی فٹ ہوگا, کوئی ایشو نہیں ہوگا, اور دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ وہ the patient feels کہ جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے تو آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ پرابلم, میری تو یہ رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ نے غلط بنائی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا, کن پیڑے اگر خدا نہ خواستہ لڑکوں کو ویکسین ہونی چاہیے, اس کا مطلب ہے بچوں کی ویکسین جو MMR کی وہ ضروری, بہت ضروری, آپ اس کا جو ہے وہ کروا لیں اگر ابھی تک نہیں کروائی ہوئی. لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر پیرنٹس کیا کریں؟ اس میں بیسیکلی جس طرح کوئی بھی بیماری ہے جی, اس کا ارلی ڈائگنوسس
اور پرومپٹ ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. صحیح. کان پیڑے کامن چیز ہے, اگر آپ ٹائم پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دوائی دے دیں گی, اس کی سمپل اینٹی بایوٹکس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ ٹریٹ کر دیں تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب اگر فیمیل سائڈ پہ ہے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ تو میرا خیال ہے ایک لمبی لسٹ ہوگی کمپلیکیشنز کی, جو زیادہ سسٹم بھی زیادہ کمپلیکس ہے نا, کیونکہ انہوں نے چائلڈ بیئرنگ پوری ہونی ہے اس سسٹم میں, تو وہاں پہ زیادہ چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی. فیمیلز میں اصل میں سب سے پہلے تو آپ کا سارا جو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, ٹیوبس بہت امپورٹنٹ. صحیح. وہ فلوپین ٹیوب جس میں ایک پروڈکشن ہوتی ہے, سم ٹائمز وہ بائی بورن یا ویسے بلاکڈ ہو جاتی ہیں, جن کو بلاک ٹیوبس کہتے ہیں. صحیح. تو نیچرلی پھر نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک سمپل سی 2 ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی ہوتی ہے, وہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیوبز اوپنڈ ہے کہ نہیں ہے, اور ایک اس کا ہسٹیروسکوپی ہوتی ہے, ایکس رے اس کو کہتے ہیں بیسکلی ٹیوبس کا. آپ وہ کرا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ ٹیوبس میں کیا بلاکیج ہے. سیکنڈلی پھر آپ کا اوویرین رسپانس از ویری امپورٹنٹ, جہاں پہ ایگ پروڈکشن ہونی ہوتی ہے. اس طرح مطلب یہ ساری فیکٹرز ہیں, اور اس میں آپ کی دونوں کو ساتھ ہم مطلب جب بھی ایک الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں آپ, اس سے آپ کو اور اچھی طرح سے ڈائگنوز ہو سکتا ہے. خواتین میں جو کمپلیکیشنز ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب بلاکیج کیوں ہو جائے گی فلوپین ٹیوبس میں جبکہ دے آر ناٹ مینٹ ٹو بی بلاکڈ؟ تو کیا وجہ؟ پیدائشی بھی. اچھا. ہاں جی, اس میں بھی ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں بلاک ٹیوبس کے, جس میں بائی برتھ بھی ہو سکتی ہے, کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے ڈیورنگ ریپروڈکٹیو ایج کی جس وجہ سے وہ ٹیوبز میں رکاوٹ آ جائے. پھر جس طرح کئی لوگوں کا مس کیریجز ہو جاتے ہیں, آفٹر مس کیریج کوئی وہ جس کو ڈی این سی کہتے ہیں یا صفائی جو کہتی ہیں پیشنٹس کروائی ہے, وہ اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے. سو ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں بلاک ٹیوبز ہونے کی. اور جس طرح سارا کہہ رہی ہے کہ سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس سے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فیمیل انفرٹیلٹی کی اور بھی ریزنز ہیں, ٹھیک ہے جی, جس طرح انڈومیٹریوسس ہے. اٹ از اے ویری کامن ڈیزیز, جو کہ بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کہ آپ کی جو یوٹرس کی لائننگ ہے وہاں سے سیلز نکل کے کہیں اور گرو ہونا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پھر ارریگولر سائیکل ہو جاتا ہے اور آپ کی جو پریگنینسی اچیو کرنے میں ایشوز آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ ایسی ڈیزیز ہے کہ اگر ٹائم پہ ڈائگنوز کی جائے تو ایزیلی ٹریٹیبل بھی ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, اور اس کے اچھے ٹائم پہ ٹریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ واٹ آر دا سائنس مطلب اگر آپ کو پتہ چل جائے جو اوور لک نہیں کرنے چاہیے خاتون کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, اس میں کیا صحیح سائن سمٹمس؟ اگر آپ کو یہ سائن سمٹمس پتہ چل جائے نا ڈاکٹر کو کہ جی آپ کو پیشنٹ کو انڈومیٹریوسس ہے, تو بس اس کا آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں. اس میں تھوڑا سا یہ پہلو ہے جی کہ ہم لوگ, ہماری کلچر اس طرح کا ہے کہ ہم شائع بہت ہوتے ہیں. میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ ابھی بھی میں کروں گی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہاں فرا کیا کر رہی ہے. ہمارے اسکولس کے اندر جو ہے بچیوں کو بتایا نہیں جاتا, سمجھایا نہیں جاتا, پلس ایون مدرز نہیں بتاتی, بیٹیوں کو نہیں بتاتی کہ جی آپ کو یہ سارے ایشوز ہیں جو کسی بھی لڑکی کو آ سکتے ہیں. اس میں کوئی جس طرح آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے, آپ کو یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. بتائیں. میرے ہسبینڈ میں مسئلہ ہے. اچھا. میں آنر نہیں بتا سکتی, بس یہی پوچھنا ہے. ہمیں کال آنر کیا ہے, بتا نہیں سکتی. اچھا, آپ نے پوچھنا ہے, آپ ساتھ رہو, ہم جو ساری چیزیں ڈسکس کریں ان میں سے جہاں آپ کو لگے جو چیز ریلیونٹ ہے آپ سے, باقی جو آپ کو نمبرز ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے دے دیں گے تاکہ آپ وہاں سے زیادہ ڈیٹیل لے سکیں. ان کے نمبر دے دیں پلیز. بالکل صحیح, تھینک یو, اللہ حافظ. اچھا, اب یہ خواتین میں اس کی وجہ لائف سٹائل بھی ہو سکتی ہے, کوئی میڈیسنز کا یوز بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں ریزنز جینیٹکس کے علاوہ. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر جینیاتی طور پہ کوئی مسئلہ ہے تو یو کانٹ ہیلپ اٹ. بالکل بالکل. اس میں جی جس طرح آپ کو ایک تو بیٹر اویئرنیس جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بچوں کو اویئرنیس ہو زیادہ تو وہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ ہائیجین. اچا, ٹھیک ہے جی, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب ہائیجین کیسے کہتے ہیں یہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. کہتے ہیں ہم ہاتھ تو دھوتے ہیں, نہا بھی لیتے ہیں, صرف ہاتھ دھونا نہیں. اس میں بہت سے فیکٹرز آتے ہیں. جنرل صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, اپنا بھی, اپنے بچوں کا بھی, اور اپنے گھر بار کا بھی, کیونکہ بہت سی بیماریاں انفرٹیلٹی ہو یا اور چیزیں ہوں جو ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. صحیح. جس طرح ٹائیفائڈ کی بات کر رہے تھے, وہ پانی کی وجہ سے اتنا پھیل چکا ہے ہمارے پاکستان میں اور دوسرے قریبی ممالک. لائف سٹائل میں نمبر 1 تو آ گیا ہائیجین. اور کیا آئے گا؟ ہائیجین آ گیا جی. اس کے اوپر وہ اویئرنیس والی بات ہوگی کہ اگر ان سب فیکٹرز کا پتہ ہوگا ان کو, اویئر ہوں گے وہ ان چیزوں کے اوپر,
تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, صحیح. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جینیٹک کوئی کاز ہے یا آپ کو ایک چیز ہو گئی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, جا کے ملیں, نہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں آپ دم اور وہ سب کرانے میں. اور اب جا کے اگر پراپر ڈائگنوسس کرائیں گے, اور یہ ساری بیماریاں ایسے ہیں کہ سمپل الٹرا ساؤنڈ اور بالکل سمپل سستے ٹیسٹ کے ساتھ یہ ڈائگنوس ہو جاتی ہے. بالکل سے مجھے نہیں سمجھ. اچھا چلیں, یہ مجھے منع کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس پہ نہیں بولنا تھا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے اور صحابہ کرام کو کہہ دیتے تھے کہ سورہ فلق پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو, انہوں نے نکاح کی طرح میں دم کر دوں. ہم ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں دم کر دے گا؟ دم تو کریں گے, مطلب اگر آپ روحانی علاج جس کو کہتے ہیں اسپرچل علاج کریں, لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ اگر اس بیماری کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا ٹائم نہ ضائع کریں. یہ اس بندے کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہے. یہ مذہب یہ تو نہیں آپ کو سکھاتا نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ جی اس بیماری کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے, مذہب ہمیں کہتا ہے کہ عامل بنو, ہم عامل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, عامل مل جائے ہمیں کوئی, وہ ہمیں کہہ رہا ہے عامل بنو, ہم ڈھونڈ رہے ہیں عامل کون ہے. بیسکلی میں بتاؤں یہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے. عورتیں ڈھونڈتی ہیں کہ جی دم ہو جائے, پیر صاحب جلدی سے بچے ہو جائیں, دھاگے شاگے. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ یہ کتنا ہیلپ کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اس سے کچھ فرق بھی پڑ جاتا ہے؟ سنیں, ابھی تک تو جتنا عرصہ ادھر ہو گیا, میں نے تو ابھی کسی پیشنٹ کو, مطلب میں نے میڈیکل پوائنٹ, یہ نہیں کہ ہم اس جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ہے, لیکن ابھی تک ہوتا ہوگا لوگوں کو, یہ بھی بات نہیں ہے, ہوتا ہی ہوگا جو لوگ جاتے ہیں, لیکن موسٹلی پھر اگر نہیں ہوتی, کیونکہ اس بیماری کا ٹپیکلی پھر علاج میڈیکل میں ہی ہے. اچھا, اور میڈیسن میں اس کا کیا علاج ہے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم شعیب صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. سر میں شعیب بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اور بیٹا نہیں ہے. اچھا, اور آپ کو بیٹا چاہیے؟ جی. اچھا, چلیں آپ ساتھ رہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے آتے ہوں گے, کیونکہ بیٹے کی خواہش تو بڑی شدید ہے. بالکل ہے جی, اور ہمارا خیال ہے کہ بیٹی کی خواہش صرف پاکستان میں یا مسلم ممالک میں ہے, پوری دنیا میں. ویسٹ میں بھی اسی طرح خواہش ہے بیٹے کی جو یہاں پر ہے. تو بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے, جس کو کہتے ہیں جینڈر سلیکشن کے لیے, مختلف علاج جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے ہیں. اور وہ صحیح ہے اس میں بالکل, جس طرح جی پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جینڈر سلیکشن تو ہزاروں سالوں سے ہو رہی ہے. اس میں مختلف میتھڈز ہیں, چائنیز میتھڈ ہے, کیلنڈر میتھڈ ہے, ڈائٹ ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن یہ سارے ان کو میں کہوں گا کہ ٹوٹکے ہیں, کہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں. صحیح. جو میڈیکلی سپیکنگ ہے اس میں جو سب سے جو جدید علاج ہے اس کو PGD کہا جاتا ہے, جس کا ٹیکنیکل نام ہے پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس. اس میں ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاج کے ذریعے ہم چیک کر لیتے ہیں اس سیل کو کہ یہ لڑکے کا ہے کہ لڑکی کا ہے. اچھا, اور پھر جو چوائس ہو اس کے حساب سے, مطلب ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہ چوائس موجود ہے؟ یہ موجود ہے. اچھا, کہ آپ اپنی مرضی کا بچہ پیدا کریں, مرضی کا کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ صرف ان لوگوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جس طرح شعیب صاحب ہیں جن کی آلریڈی 2 یا 3 بچے ہوں. اس کے علاوہ جو باقی میتھڈز ہیں اس میں چانس پھر بھی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کامیاب چانس رہے گا, لیکن پھر یہ ان کے پاس سلیکشن کی چوائس نہیں ہے. سلیکشن کی صرف انہی پیشنٹس کو ہے جن کے پاس آلریڈی پہلے جینڈر ہونا چاہیے. اچھا, میل یا فیمیل دونوں میں سے کوئی جینڈر ہوگا تو وہ ہم اس کو کیٹر کریں گے, انٹرٹین کریں گے. اچھا, اب جو آپ ٹریٹمنٹس بتا رہے تھے انفرٹیلٹی کے, اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. مطلب لوگ پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے مجھے آف ایئر ایک بات بتائی تھی, آن ایئر ہم نے اس ریزن پہ نہیں بات کی, اسٹریس کی. اسٹریس سب سے امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی. اور ہماری شادی سے بڑا اسٹریس اور دنیا میں ہے ہی کوئی. شادی ہونے کے بعد سب سے اسٹریسفل کام یہ ہے کہ شادی کر لو. شادی تو کر لو, شادی کے بعد سب سے بڑا اسٹریس اولاد ہے. ہاں, آپ کے گھر اگر ودن 6 months یا 1 year اولاد کی خوشخبری نہیں ہے تو بس پھر اس کپل کی شامت ہے. اس میں آپ کو ایک جوک سناتی ہوں. ایک لڑکے نے اپنے ابا سے کہا I hate women. اس نے کہا بیٹے شادی کر لو, you will hate one and love all the rest of them. شادی ہمارے اس طرح کا فنومنا. بالکل, جس طرح اسٹریس کی بات کر رہی ہو اور ہم وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بھی بات کر رہے تھے, وہ ایک ایڈڈ اسٹریس ہو جاتا ہے آپ میں. ایٹ ٹائمز فیملیز آر ویری سپورٹیو, پھر وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور وہ بڑی سپورٹیو فیملی ہے. اور وہ دوسری طرف فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں دیتی, اسپیشلی ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے اور وہ سارا سلسلہ ہے,
تو بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو چھپ چھپ کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم باہر ذرا کام جا رہے ہیں, اور چھپ کے کلینک آئے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی موسٹلی بالکل. 90% تو وہ ہمارے پاس ایک اینڈ پہ اور ایک اینڈ پہ. اسٹریس اینڈ انگزائٹی جو ہے وہ بھی بڑا رول پلے کرے سب گی سے انفرٹیلٹی امپورٹنٹ میں. آپ کی اوویرین رسپانس اسٹریس, اگر آپ بہت ریلیکسڈ ہو کے یہ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو آپ سمجھے بہت اچھا رسپانس ہے. اچھا, اگر آپ فلی اسٹریسڈ ہیں, آپ کو گھر والوں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہسبینڈ کو آپریشن نہیں کر رہے صحیح اس ٹریٹمنٹ میں, صحیح, تو obvious سی بات ہے. تو ہسبینڈ تو نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں ہم تو دوسری کر لیں گے. ماشاءاللہ سے میں جانتی ہوں ایک ایسے صاحب کو, ان کی ایک شادی ہوئی, ان کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے اس ریزن سے کہ بیٹا نہیں ہے دوسری شادی کی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پہلا ہی بیٹا دیا, مگر انہوں نے پھر بھی تیسری شادی کی. وہ پھر وہ تو بیٹے کا بہانہ تھا نا, لیکن اس طرح کے بہانے بہت سارے مرجع استعمال کرتے ہیں. اچھا سر, ٹریٹمنٹس کیا کیا ہیں جو کہ اویلیبل ہیں انفرٹیلٹی؟ اس میں جی وائڈ رینج آف ٹریٹمنٹس ہیں انفرٹیلٹی کی. جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے جب کاز آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو سمپل ری ایشورنس سے لے کے ہائی ٹیک ٹریٹمنٹ تک دیر آر وائڈ رینج. ہائی ٹیک ٹریٹمنٹ میں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی آتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے, تو لوگ بھاگتے ہیں اس سے. اس کی دو ریزنز ہیں, ایک تو یہ کہ یار پتہ نہیں ہے ابھی اسپرم کون سا ہے, تو ایگ کون سا ہے, بچے کس کے ہیں. سب سے پہلے ٹرسٹ, آپ کا اس ٹریٹمنٹ میں ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں سے بھی کرائیں آپ کو اس ادارے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. صحیح. اس میں سب سے بڑا ٹیبو جس طرح آپ نے کہا کہ جی یہی ہے کہ کیا یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کہ نہیں ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات ویورز کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سارے مسلم ممالک میں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. اس کے اوپر فتواز ہیں. پہلا فتوا اس کا 1980 میں آیا تھا. الازہر یونیورسٹی ہے کائرو کے اندر, جو سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے. ادھر سے انہوں نے فتویٰ دیا کہ جب تک یہ ٹریٹمنٹ ہسبینڈ اور وائف کا کیا جا رہا ہے اور ہسبینڈ کے سپرم اور وائف کے ایگز ہیں, تو یہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ٹریٹمنٹ ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ سنت ہے علاج کرانا, تو اس لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میل ریزن ہو کہ اسپرم کاؤنٹ جو لو ہے یا تو یہ افیکٹو ہوگا. بالکل ہوتا ہے جی, کیونکہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ایک فردر ٹریٹمنٹ ہے جس کو ICSI کہتے ہیں, ICSI. اس کے اندر ہم کرتے ہیں کہ جن ہسبینڈز کے سپرم کاؤنٹ لو ہوتے ہیں یا ایکٹیو نہیں ہوتے سپرم, تو ہم فیمیل کے ایگز لے کے ہسبینڈ کا سپرم لے کے ان کو خود انڈر دا مائکروسکوپ انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو وہ عمل کہ جو سپرم خود ایگ میں داخل نہیں ہو پا رہا وہ ہم لیبارٹری میں کر دیا جاتا ہے. اور ادھر پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ ہسبینڈ کا ہی سپرم ہے اور وائف کا ہی ایگ ہے, کسی دوسرے آدمی عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل صحیح. سو اس کو ہم اسسٹ کر دیتے ہیں, تبھی ان کو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کہا جاتا ہے. اسسٹ کر کے وہ جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ایگ ہم واپس عورت کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں. بالکل صحیح. عالیہ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جی سے اللہ کا شکر, خیریت سے. بالکل جی فرمائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا تھی کہ انفرٹیلٹی کے بارے میں, کہ ہماری ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی کے. آپ نے چیک اپ سارا کروایا ہوا ہے اپنا؟ جی سب کروایا ہوا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہی آپ والی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رضا, وہی سب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے, کہ وہ ڈاکٹر کے اتنا اچھا آپ کا ایک بنتا ہے, سب ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوئی رپچر بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہسبینڈ کی سمجھ رپورٹ نہیں آتا کہ کیا ہے ریزن. ہسبینڈ کا بھی چیک اپ کرایا ڈاکٹر؟ وہ بھی کروایا 2-3 مرتبہ ٹیسٹ ہو چکا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر آپ ساتھ میں آلیے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی ہاں جی, جس طرح عالیہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی, اور جس طرح میں نے کہا 20% آف دا پیپل سفر دیٹ, تو اس کا بھی علاج ڈیفینیٹلی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو ایک چیز کا علاج کرنے کے لیے اس کی روٹ کاز تک جانا چاہیے, کیونکہ انفرٹیلٹی ہے, مقصد ہے پریگنینسی اچیو کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی روٹ کاز نہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے, لیکن پھر بھی آپ ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو, چاہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ٹریٹمنٹ ہو یا چھوٹا ٹریٹمنٹ ہو, اور آپ اپنے ریزلٹس جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہو. تو گھر بیٹھ کے ویٹ نہیں کرنا چاہیے, علاج کرانا چاہیے, پراپر کرانا چاہیے, چاہے کوئی کاز ہے یا ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. بالکل صحیح. اچھا, میں کسی کے پاس جا کے دم کا نہیں کہہ رہی, لیکن آئی آلسو بلیو ان میریکلز اور دعاؤں پہ. تو اس میں دعائے ذکریہ جو ہے وہ قرآن پاک میں وہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمر میں, جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بانجھ ہوں, میری بیوی بانجھ ہے اور میری عمر گزر چکی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ پھر اور لوگوں کو بھی وہ دے سکتے ہیں جو کہ اس طرح کے وہ ہوں, لیکن میں کسی عامل کے پاس جانے کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں کر رہی. اس میں جی جو پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم ایک ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, اور میڈیکلی اسپیکنگ دس از دا اونلی آپشن فار یو. صحیح. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا بالکل نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. تو میں ان کو یہی بات کرتا ہوں آپ والی کہ جی میریکلز تو ہوتے ہیں,
میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی پاسبل ہے, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی نہیں آپ کا 100% علاج. بالکل صحیح. اچھا ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ایک بریک کے بعد آئیں گے واپس, ساتھ رہیے گا.